बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 13 मई मंगल के दिन का दूसरा वीलॉग, और ये बड़ा अहम वीलॉग है। आज की बड़ी अहम तगड़ी खबरें। सबसे पहले तो अलीमा खान की और बहनों की आज इमरान खान से अडयाला जेल में मुलाकात, और असल बड़ा पैगाम भी सामने आया। हवाओं का रुख वाकई बदलता हुआ नजर है। मैं उसकी दलील आपको दूंगा। खान के दोनों बेटों कासिम और सलेमान का खान की जेल जाने के बाद पहला तहलका खेज इंटरव्यू, और इस वक्त आल पार्टीज़ में इमरान खान की शिरकत का मामला। तहरीक इंसाफ की तहरीक शुरू होने से पहले बड़ा इस्तीफ़ा भी, कश्तियाँ जलाने का सिलसिला शुरू, और नरेंद्र मोदी का खिताब, पाकिस्तान में दोबारा धमकी, ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 और लाहौर पर ड्रोन हमले की खबर भी आ रही है। इसके साथ साथ मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत है, और इस पर जो वकील ने एतराज़ किया तीसरी समाअत का। और जंग ख़त्म होते ही मरीम नवाज भी अपने बिल से निकल आई। महंगाई कंट्रोल ड्रामा शुरू। सियालकोट के इलेक्शन में तहरीक इंसाफ के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ, और डोनाल्ड ट्रंप का सऊदी अरब का इंतहाई अहम दौरा पाकिस्तान के तनाज़ुर में। इस वीलॉग को ज़रा गौर से आपने समझना है। VPN लगा लें अगर वीडियो नहीं चल रही। तमहीद में थोड़ी सी बांधना चाहूँगा तब्दीली के अमल पर। जैसे मौसम बदलता है, आपको कुछ निशानियाँ नज़र आती हैं। बादल छा जाते हैं, हवा में नमी होती है, परिंदे खामोश हो जाते हैं, और ऐसे लगता है जैसे बारिश होने लगी है। बाज़ औक़ात बादल छा कर बरस भी नहीं सकते, और गहरे अंधेरे बादलों में सूरज भी निकल आता है, क्योंकि अल्लाह ने फ़ैसला बदल दिया। तो फिर आपको पता है तब्दीली भी ऐसे ही है। कभी कभी आमद का शोर भी नहीं होता, बड़ी खामोशी से तब्दीली आती है। हम लोग पेशनगोइयाँ करते हैं, आपको पता है, ये देख के सारे हालात तज्जिया करते हैं, वाक़यात देख के आपके सामने रखते हैं। बाज़ औक़ात ख़बरें भी ऐसी होती हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक बहुत बड़ी खबर देता हूँ। जो पाक भारत कशीदगी के दौरान इमरान खान की अडयाला जेल से निकालने की खबर चल रही थी, तो उस वक्त एक बड़ी अहम शख्सियत से, जो कि ताकत में आर्मी चीफ से ज़्यादा इख्तियारात रखती है, उसकी मुलाकात की बात, जो बड़ी अहम पाकिस्तान की सियासत में मोड़ साबित हो सकता है। उसके बाद ये ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में इमरान खान की शिरकत का फ़ैसला। ये शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह और हुकूमत सब तैयार थे, सिर्फ नवाज शरीफ उनका जो ताकतवर लोगों का एक धड़ा। देखें, इनके दो धड़े बने हुए, ये याद रखें। एक वो शख्स है जो आइंदा आने वाले इक़्तिदार का मालिक अपने आप को समझता है, और एक जो मौजूदा है। इन दो धड़ों की वजह से बहुत से मसाइल नहीं हल हो रहे। एक धड़ा जो नवाज शरीफ के साथ है, वो उसकी हमायत करता है, और तब भी कोई काम होने लगा होता है, वो बीच में बहुत बड़ी रुकावट डालते हैं। मैं बहुत सारी चीज़ें सामने नहीं रख सकता, मैं दलील दे सकता हूँ। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का मामला था, देखें, रिहाई का खान की बात चल रही थी, बिल्कुल मामला तय था कि नवाज शरीफ के इस ताकतवर धड़े ने बात मानने से इनकार किया, नवाज शरीफ ने भी इनकार किया। इस्टेब्लिशमेंट चूँकि आले शरीफ से खुश नहीं है, ये याद रखें। तो इसकी मैं आपको वजह बताता हूँ। ये जो पाक भारत तनाज़ा हुआ है, इस्टेब्लिशमेंट के ताकतवर तरीन लोग समझते हैं कि हम जंग में, हमारे अफसरान शहीद हो रहे, हिंदुस्तान के हमले हो रहे, और यहाँ सोशल मीडिया समेत पाकिस्तान की आवाम नवाज शरीफ को मोदी के ख़िलाफ़ बयान पर कह रही है। इनाम के ऐलानात करें, वो बयान नहीं दे रहा, ना मरीम नवाज दे रही, क्योंकि वो तो इंटरनेशनल ताकतों को, इसराइल हिंदुस्तान को नाराज़ नहीं करना चाहते। वो लंबी सियासत की तरफ नज़र रख के बैठे हुए हैं। आपको तो पता उनका इक़्तिदार चलता है आगे। दूसरा जो इनकी नाराज़गी का इस्टेब्लिशमेंट का, वो नवाज शरीफ इस बात को किसी हद तक तस्लीम करता है कि पहलगाम वाक़े में हम शामिल हैं। कारगिल में भी आपको याद होगा, इसने इल्ज़ाम लगाया था कि हमारी पीठ में छुरा घोंपा गया। आपको ये बात याद होगी। नवाज शरीफ इस बात को तस्लीम करता है कि इसमें हम शामिल हैं। पहले भी उसके मुंबई हमले और पार्लियामेंट पे अटैक इसने माने थे। तो ये नवाज शरीफ से नाराज़ हैं। फिर जो सोशल मीडिया पर अवामी रद्दमल इन्होंने बनाया था, वो उसकी तवक्को तहरीक इंसाफ ने कर दी। अब ये जो मुलाकात की बातचीत, इसको देखें, मैंने पहले भी बताया था कि पाक भारत का मामला ना होता तो इस मई में बहुत से मामलात हल हो जाने थे। अब भी पाक भारत जंग के दौरान भी इस्टेब्लिशमेंट को जो बहुत सी चीज़ों का अंदाज़ा हुआ है, जिसमें शरीफ बरादरान की एक तो मोदी से मोहब्बत नज़र आ गई कि इनके होते वो मोदी चढ़ाई जारी रखेगा, लाहौर ड्रोन मारा गया। अब एयरफोर्स की दूसरा पॉपुलैरिटी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा होगी, और ये समझते हैं कि खान को अगर रिहा करें तो फ़ायदा होगा, इनकी मकबूलियत में इजाफा होगा, इनके लिए आइंदा कोई मसला नहीं रहेगा, हालात गोल्डन है। खान अगर इनके साथ खड़ा हुआ तो इनकी रेटिंग हकीकी मकबूलियत में बदलेगी। फिर इन्हें यह भी ख़तरा है कि अंदर से कोई मामला ना उठ जाए। मैं बड़ी तमीज़ से बात कर रहा हूँ, तमीज़ से बात कर रहा हूँ। कंट्रोल के लिए ये भी बड़ा ज़रूरी है। अब खान की रिहाई इन्हें इसलिए पता है कि अवाम की ताकत उसके साथ है, लोग उसके साथ खड़े हैं। आले शरीफ के साथ तो सियासी हमायत नहीं है, और आज अगर इस्टेब्लिशमेंट से हाथ उठाए तो बिल्कुल ज़ीरो हो जाए। अब इन्हें अवामी हमायत की ज़रूरत क्यों है कि दूसरा हमला ज़रूरी है मोदी का, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये इस वक्त ब्लैकमेल से इस वजह से डर रहे हैं कि नवाज शरीफ अगर निकला इक़्तिदार से तो फिर ये राज खोलेगा सारे खुल के। आपको पता है मरीम नवाज तो बड़ी अथरी हैं। अथरी ये गलत लफ्ज़ नहीं है, वैसे मुज़ाहिमत की सियासत की बात करती है। आपको याद होगा उनके तेवर जब वो बातें करती थी। तो इन्हें पता है कि ये इक़्तिदार से निकले तो फिर ये वो काम करेंगे जैसे मुंबई हमले भी मानते रहे, पार्लियामेंट भी मानते। इन्होंने कहना जी पहलगाम हमने किया हुआ। ये पूरी दुनिया में जो ख्वाजा आसिफ ने बयानात दिए थे, पार्लियामेंट में दिए, ये उसी ब्लैकमेलिंग का हिस्सा है। ये जो इस्टेब्लिशमेंट ने देखी हुई है, ये जानते हैं।
اب تحریک انصاف نے اس دوران جو عمران خان کے ساتھ اور تحریک انصاف کے اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات میں بہتری آ رہی ہے، اس میں ایک تو بڑا اہم سوشل میڈیا کا آپ کو اثر نظر آیا۔ اس میں دیکھیں نے اسٹیبلشمنٹ کو بڑا گلا تھا میڈیا سے، آپ ان کی تمام تقاریر اٹھا کے دیکھ لیں، کور کمانڈر کانفرنس اٹھائیں، سوشل میڈیا کو تمام مسائل کی جڑ، فسادی انتشاری۔ آج سوشل میڈیا کا شکریہ ادا کیا ڈی جی ایس پی آر نے کیا، عطا تارڑ نے کیا، شہباز شریف نے کیا، رانا ثناء اللہ نے کیا، کہ یہ انتشاری فسادی اب سائبر واریر ہیں۔ اور یہ جو سوائے چند جو لوگ ہندوستان کے چینل کے یا فوج کی مخالفت میں ان دنوں میں یا جنگ کے دنوں میں بات کی، انہیں چھوڑ کر سوشل میڈیا کے کردار سے بڑے خوش ہیں۔ میں آپ کو پکی خبر دے رہا ہوں، یہ جو جنرل آصف غفور آپ کو اچانک سوشل میڈیا پہ انٹری ان کی نظر آئی اور پھر ٹویٹر اچانک کھلتا ہوا نظر آیا، اس میں پھر نوجوان جو اچانک پرانے کردار میں ڈھلتے ہوئے نظر، یہ سارا پلاننگ کے ساتھ ہوا ہے، ورنہ ٹویٹر پہ بین 1 سال سے زیادہ لگا ہوا ہے۔ اب نون لیگ کے لوگوں کے بس کا کام تو یہ نہیں تھا کہ بھارتی بیانیے سے لڑ دیں، اسی لیے سارا سوچ سمجھ کر کیا گیا، انہیں بتایا گیا کہ تحریک انصاف کیوں ضروری ہے، خان کیوں ضروری ہے۔ اب جو مفاہمت گروپ ہے وہ یہی بتا رہا ہے کہ دیکھیں ہم نے آپ کے تعلقات نرم کیے، سوشل میڈیا بہتر ہے، تو یہ پھر تھوڑی سی آپ کو اچانک تبدیلی نظر آئی، اس میں پھر تبدیلیاں اور بھی ہوگی۔ ایک اور مثال آپ کو دلی دے، آج جو علیمہ خان، نورین خان، ڈاکٹر عظمیٰ کی تینوں بہنوں کی عمران خان سے ملاقات ہوئی، مجھے رات کو یہ خبر ملی تھی کہ آج ملاقات لازمی ہوئی، میں نے نہیں مانا، سورس نے دعویٰ کیا، اس نے کہا دیکھ لینا ملاقات ہوگی، اور وہ ہوگی۔ میں اس پہ بڑا حیران تھا۔ اسی سورس نے دعویٰ کیا کہ اس مہینے ڈاکٹر یاسمین راشد کی رہائی بھی ہوگی، بشریٰ بی بی کی رہائی بھی ہوگی۔ اب مجھے ان کی باتوں میں وزن لگتا ہے کیونکہ ملاقات ہوئی میرے سامنے، جو حالات نظر نہیں آ رہے تھے۔ اب یہ اتنی اہم باتیں ہیں کہ ہمیں دیکھیں، یہ ابھی جو ویڈیو بھی لگی ہے نورین خان کی، وہ بڑا اہم عمران خان کا پیغام کہ فوج پاکستان سے میرا کوئی مسئلہ نہیں، یہ ملک بھی میرا ہے، فوج بھی میری ہے۔ یہاں ڈاکٹر عظمیٰ عمران خان کی بہن نے کہا کہ مریم نواز اور نواز شریف کی ویڈیو نکالیں، آپ کو پتہ چلے فوج کے خلاف بولتا کون ہے۔ اب ان بٹوین دا لائنز آپ ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، یہ تبدیلی آپ کو نظر آئے گی۔ اور اس کے اوپر جو نیلے پہ دیلا آج سب سے بڑا، جو عمران خان کے دونوں بیٹے قاسم اور سلیمان اپنے والد کے لیے بالآخر 2 سال بعد بول پڑے۔ ماریو نوافل آپ کو پتہ ہے ٹویٹر سپیس خان کی کر چکے، بڑے قریبی تعلقات اس کے، بڑا زبردست میڈیا بھی چلا رہا ہے، 69 کے نام سے شو ہے۔ اس کا ایک پیغام ملا جو مجھے ملا کہ سرپرائز آنے والا ہے۔ سرپرائز میں سوچتا رہا کیا ہو سکتا ہے، لیکن اب سمجھ آیا وہ سرپرائز کیا تھا۔ کہ میرے خیال میں اگر وہ علیمہ خان کو سپیس میں لے لیتا تو ایک بڑا معاملہ تھا۔ اس کی سپیس، ٹویٹر سپیس دنیا کی بہت بڑی سپیس ہے، ٹویٹر کہہ رہا ہوں، ایکس ہے ویسے۔ اب یہ تو اس سے بھی بڑی خبر آ گئی جو، اور آج جو باتیں کی عمران خان کے بیٹوں نے، دیکھیں ایک تو انہوں نے کہا 2 سال سے والد کو نہیں دیکھا، زخمی ہوئے، گولیاں بھی لگیں، اور 7 بائی 8 فٹ کی اس کال کوٹھڑی میں جو پھانسی کی قیدیوں کے لیے بنی ہوئی ہے، جس میں نہ روشنی، نہ وکیل، نہ ڈاکٹر، نہ قانونی سہارا، اور دونوں اپنے والد کو دیکھ رہے ہیں جو دنیا سے اس وقت نظروں سے اوجھل ہے۔ انہیں رات کو 4 بجے کال آتی ہے، 20 منٹ کی فون کال، پھر لائن کٹ جاتی ہے، اگر اٹھا لیں تو بات ہو جاتی ہے، نہیں تو نہیں ہو سکتی، مہینوں نہیں ہو سکتی۔ اور انہوں نے اپنی خاموشی کی وجہ بتائی کہ یہ کیوں خاموش تھے، کہ یہ نہ ہمارے بولنے سے حالات مزید بگڑ جائیں۔ انہیں لگتا تھا کہ اب اگر نہ بولے تو یہ خاموشی کہیں غداری نہ بن جائے۔ یہ بہت بڑی بات کی ہے انہوں نے۔ اور اس میں جو اہم معاملہ تھا کہ دیکھیں عمران خان پر جو حملہ ہوا، اس کا الزام انہوں نے کہا ہم نہ تو پاکستانی فوج پہ لگا رہے ہیں، نہ حکومت پہ لگا رہے ہیں۔ یہ بڑا اہم بیان تھا۔ جیل میں جو خان پر مظالم ہوئے وہ سارے کنفرم انہوں نے کیے ہیں، سارے کنفرم، کہ خان کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہوا، کوئی معائنہ نہیں ہوا، خان کی کوئی خبر ان کے پاس نہیں آتی، دہشت گردوں والی جگہ پہ رکھا ہوا خان کو۔ اور خان نے بتایا کہ پہلے 2 دن جیل میں جہنم جیسے تھے، یہ بات عمران خان نے بتائی۔ اور عمران خان اگر بچوں سے آدھا 20 منٹ میں 10 منٹ ان کی خیر و عافیت اور 10 منٹ زندگی کے سبق دیتے ہیں۔ اگر وہ فون اٹھا لیں تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر 20 منٹ 4 بجے تو وہ دوبارہ بات مہینوں نہیں ہوتی۔ اور وجہ کہ خان کو توڑنا ہے، اور خان ٹوٹنے پر تیار نہیں، کوئی ڈیل ماننے پر تیار نہیں۔ عمران خان کے بیٹوں نے کہا ہم اس لیے بول رہے ہیں کہ تمام قانونی راستے انہوں نے بند کر دیے، اب ہم خاموش نہیں رہ سکتے، کہ ہمارے والد کا نام ریڈیو، ٹی وی، انٹرنیٹ ہر جگہ سے انہوں نے مٹا دیا۔ یہ 100% سیاسی جعلی جھوٹے مقدمات جمہوریت ختم کر کے بنائے، جس میں صحافیوں کو اٹھایا، اغوا کیا۔ ماریو نوافل نے بات پوچھی کہ ٹائم کیوں اتنا لگایا؟ اس نے کہا ہمیں لگتا تھا یہ چند ہفتوں کی بات ہے، ختم ہو جائے گا، لیکن یہاں تو 2 سال گزر گئے، اور انہوں نے سزائے موت کی باتیں شروع کر دی، ملٹری کورٹ کے ٹرائل کی باتیں شروع کر دی، دھمکیاں دینا شروع کر دیں۔ تو اب چونکہ خوف اس قدر بڑا ہوا کہ ہمارے اپنے رشتہ دار عمران خان کے ڈرے ہوئے ہیں، تو ہم میدان میں نکل آئے کہ یہ سچویشن اتنی مایوس کن نہ ہو کہ ظلم ہو رہا ہے ہمارے والد کے ساتھ، کہ 92 کے ورلڈ کپ کی تصویریں تک انہوں نے پاکستان کے میڈیا سے ہٹا دی، لیکن عمران خان کو نہیں توڑ سکے۔ وہ سیکھ رہا ہے اور سامنے آ رہا ہے، وہ جیل میں بیٹھ کے بھی پاکستانیوں کا سوچ رہا ہے، وہاں بیٹھ کے بھی پاکستان کے لیے منصوبے بناتا ہے۔ عمران خان کے 2 بیٹوں کا یہ بڑا اہم انٹرویو، یہ پوری دنیا میں وائرل ہو چکا ہے، یاد رکھیں یہ پاکستان بھارت کے تنازع سے پہلے ہوا تھا۔ اگر یہ جنگ والے حالات اس وقت نہ ہوتے تو اس وقت دنیا کا سب سے بڑا انٹرویو ہوتا، بھارت تک یہی چل رہا ہوتا۔
اب اس انٹرویو کی بازگشت آپ کو نظر آئے گی اور اس کی روشنی میں بہت سی چیزیں آپ کو ٹھیک ہوتی نظر آئیں گی. اب عوام میں بھی حوصلہ نظر آئے گا اور اب آپ کو دنیا سے جو پریشر اس کی ہم بات کرتے ہیں وہ بھی ہوگا انشاءاللہ. ٹرمپ کا دورہ سعودی عرب بڑا اہم دورہ ہے جی, یاد رکھیں. اس میں کھربوں ڈالرز کی ڈیلز ہو رہی ہیں, کھربوں ڈالرز کی. اس میں آپ کو پتہ ہے سعودی عرب امارات و قطر بھی شامل ہیں, اور وہ ٹرمپ ٹھوک بجا کے کہہ رہا ہے کہ سیز فائر کرواؤں گا. یہ کھربوں ڈالرز کی ڈیل میں نریندرا مودی اور اس پورے خطے کو اسٹیبلٹی لانی بڑی ضروری ہے. نریندرا مودی کی نظر لاہور ایئرپورٹ پہ اس وقت وہ آپریشن سندور پارٹ 2 کی بات کر رہا ہے, کیونکہ اپنا اقتدار مشکل میں ہے اس وقت. اور سعودی عرب کے دورے میں دیکھیں محمد بن سلمان کا بڑا اہم کردار ہے, اور وہ جانتا ہے کہ پاکستان میں عوامی سطح پہ کون لیڈر ہے. اور یہی بات اسٹیبلشمنٹ کو بھی پتہ ہے کہ نریندرا مودی کا یہ جو آپریشن سندور پارٹ 2 کا دوسرا بڑا حملہ جو ہوگا, اس میں اب انہیں عوام کی ضرورت پڑے گی. ہندوستان پاکستان کے معاملے میں فوج کے ساتھ عوام کا ہونا ضروری ہے. اب انہیں عمران خان سے یہ خطرہ نہیں ہوگا وہ باہر نکل کیا بیان دے گا, کوئی بڑی مہم شروع ہوگی, یا وہ صرف آئین اور قانون کی بات کرتا رہے گا. انہیں البتہ ہو سکتا ہے رگڑا نہ لگے. اور یہ بات مفاہمت گروپ بھی نہیں سمجھا رہا ہے کہ آپ کے پاس گولڈن موقع ہے, تحریک انصاف کے پاس بھی گولڈن موقع ہے, دونوں کے پاس. تحریک انصاف اگر احتجاجی تحریک پرامن انداز میں چلا دیتی ہے عوامی حمایت سے اس وقت, تو خان کی رہائی کنفرم. یہ تو بڑا آسان راستہ ہے. اب اس وقت دیکھیں تحریک انصاف میں سب سے اہم بندہ کون ہے؟ جنید اکبر. آج جو علیمہ خان کی گفتگو ہوئی جنید اکبر کے حوالے سے, عمران خان نے کہا کہ اگر وہ اے پی سی اور پارٹی چلا سکتے ہیں تو دونوں عہدے رکھ لیں. یہ جنید اکبر پہ چھوڑ دیا کون سی سیٹ رکھنی ہے کون سی نہیں, اتنا اعتماد کیا. اور جنید اکبر کہتا ہے میں مشکل کام کروں گا, تحریک چلاؤں گا, اے پی سی مجھے آسان لگتا ہے. عمران خان کا کہنا ہے کہ فوکس تنظیم سازی اور اپنی جماعت کو متحد کرنا, اور اس تحریک پر, اور آئیڈیل بندہ جنید اکبر ہے اس کے لیے. ابھی اس کے لیے علیمہ خان نے اور بھی باتیں کی. پاکستان بھارت کے معاملے میں بھی خان کا موقف آیا کہ مودی نفرت کرتا ہے پاکستان سے, وہ انتقام ضرور لے گا, الرٹ رہیں, اور معاشی حملہ بھی کرے گا, فالس فلیگ جیسے کام بھی کرے گا. اور فوج کے حوالے سے بھی عمران خان نے کہا کہ فوج نے, چونکہ یہ تو صدر اور وزیر اعظم کے حکم پر چلتے ہیں, جب یہ حکم دے گا ایکشن لے گا تبھی وہ حملہ کریں گے. مودی تو اس وقت مائنڈ گیمز کر رہا ہے, مائنڈ گیم کھیل رہا ہے. اس کے سامنے بولنے والے کون ہوں گے؟ نواز شریف شہباز شریف. کہ یہ بول سکتے ہیں؟ یہ تو بیچارے بات چیت نہیں کر سکتے آپس میں شاید. اور فوج کا کام ہے عوام کو تحفظ دینا, وہ اپنا کام کریں, ان کی ڈیوٹی ہے نہیں. خان نے اس خواہش کا بھی اظہار, علیمہ خان نے کہا ہم نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ اگر آپ باہر ہوتے اس وقت جیل سے, تو خان نے اس پہ بات ہی نہیں کی. خان کو پتہ ہے عوام کر رہی ہے, ہم کر رہے ہیں, ہم دن رات کر رہے ہیں. ملٹری کوڈ کی خان نے بات کی, 26ویں ترمیم کی, قانون ختم ہونے کی, ججز عدلیہ کی آزادی چھیننے کی, اور کہا کہ وہ CCTV فوٹیجز 9 مئی والے اس کی بات کریں, بار بار اس کی بات کریں کہ یہاں احسان نیازی نے ایک پتلون لہرائی اور 10 سال سزا دے دی. یونیفارم اہم ہے, انسانیت اہم ہے, یونیفارم لہرانے پہ 10 سال. اب دیکھیں ہم سب کی خواہش ہے, دعا اور آثار بھی نظر آ رہے ہیں کہ چیزیں درستگی کی طرف جائیں, اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ احساس ہے, انہیں بھی سمجھ ہے, اللہ ان کے دماغوں میں یہ بات ڈالے کہ پاکستان کا سوچیں. عمران خان کی رہائی اس لیے انتہائی اہم معاملہ ہے, اور پاکستان کے تمام مسائل اس وقت جڑے ہوئے ہیں خان کی رہائی سے, یقین کریں, اور انہیں پتہ ہے اس بات کا. اب جن لوگوں کو لگتا ہے یہ ٹرک کی بتی کی باتیں ہم کر رہے ہیں یا کوئی روشنی کو, دیکھیں مایوسی کی اور باتیں کرنے والے لوگ بہت سے ہیں. میاں آباد فاروق کا میں نے انٹرویو کیا, بڑا افسوس ہوا کچھ لوگوں کی باتیں, وہ میرے میں 1-2% بھی نہیں ہے کہ کوئی ڈیل کے ساتھ باہر آیا ہے. انہیں تو کل خان بھی جب باہر آئے گا ڈیل نظر آ رہی ہوگی. تو ان لوگوں کی تنقید, ان لوگوں کی باتیں میرے خیال میں ایک کان سے سنیں دوسرے کان سے نکال دیں, اور کوئی یا تو پھر حل یہ لوگ بتائیں نا باہر نکلنے کا, احتجاج کا, تو اس کا کوئی لائے عمل بتائیں, کوئی طریقہ کار بتائیں. جب وہ نہیں ہو رہا تو پھر آپ نے کسی نہ کسی طرح تو راستہ دیکھنا ہے, اور اللہ تعالیٰ راستہ کھولتا ہے. انسان کے پاس بہت ساری آپشنز ہوتی ہیں, اور خان دیکھیں اس کے بچے کہہ رہے ہیں, خود بیٹے اس کے کہہ رہے ہیں, اس کی بہنیں کہہ رہے ہیں, اور ہم سب جانتے ہیں اصل مین مسئلہ تو عمران خان کو توڑنا ہے, وہ نہیں ٹوٹے گا انشاءاللہ. تو ٹوٹنا انہیں ہی پڑے گا. اب اگر یہ آ کے خان سے بات کرتے ہیں, معاملات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو الیکشن کی طرف جاتے ہیں, راستہ چھوڑتے ہیں, تو ٹھیک ہے, ملک بھی خان کا, فوج بھی خان کی. اپنا خیال رکھیں. مجھے اگلے انٹرویو تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.